اس وقت مملکت پاکستان کے اندر عوام الناس کی زبان پر آپ کو ایک ہی شکوہ، پرابلم اور پریشانی سننے کو ملے گی کہ مہنگائی بہت ہے، جینا محال ہو چکا ہے، چیزیں پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، اور یہ گورنمنٹ بڑی ظالم ہے، بس دعا کریں جلدی الیکشن ہو جائے، اگلی حکومت آئے گی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلی حکومت بھی آتی ہے، حکومت بدل جاتی ہے، لیکن ہمارے کلمات نہیں بدلتے، حالات نہیں بدلتے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہمارا ملک پاکستان اور یہاں کی عوام الناس شدید قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو برپا ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمران ہم پر مسلط کیے ہیں کہ جو عوام الناس کو دلاسا دینے کی بجائے مزید دھمکیاں دیتے ہیں، جو عوام الناس کے دکھ درد اور کرب میں شریک ہونے کی بجائے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، اور حالات اس قدر سخت ہیں کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بہت سے باپ اولاد کو روٹی نہ ملنے پر خودکشی کر گئے۔ ابھی پچھلے چند دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کو زہر دے دیا، ماں نے، اور وجہ یہ تھی کہ باپ کو روزگار نہیں مل رہا تھا اور وہ خرچہ دینے سے انکار کر چکا تھا کچھ نہ ہونے کی وجہ سے۔ میرے محترم ساتھیو، رہزنی، ڈکیتی، چوری، تھوڑے سے مال کے اوپر کسی انسان کی جان لینا، عزتوں کو پامال کرنا، اس وقت یہ بھی ہمارے ملک کے اندر ایک گھمبیر مسئلہ ہے جو کہ سر اٹھا چکا ہے، اور بہت سارے فیکٹرز ہوں گے، وجوہات ہوں گی، لیکن سب سے بنیادی وجہ اس وقت وہ مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، چوری اور ڈکیتی بھی عام ہو چکی ہے، اور خودکشیاں بھی کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں اتنی اتھارٹی اور اختیار تو نہیں رکھتا کہ میں لوگوں کا درد کم کر سکوں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں ہم غور تو ضرور کر سکتے ہیں کہ کیا ان مسائل کو کسی انداز سے حل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو غور کریں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، یہ اللہ مالک کائنات نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمائے کہ جب رزق کی اور معیشت کی تنگی ہوتی ہے تو اس وقت قتل و غارت بھی ہو جاتی ہے، اس وقت لوگ اپنی اولادوں کو قتل تک بھی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لوگوں اپنے بچوں کو روزی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔
नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हारे राज़िक भी हम हैं, तुम्हारी औलाद के राज़िक भी हम हैं। इस आयत करीमा ने बताया कि रोज़ी और रोटी की बुनियाद पे लोग बच्चों को कत्ल करने तक पहुंच जाते हैं, जो इस वक्त हमारे मुल्क में ये वाक़यात भी कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। मोहतरम साथियों, इसी तरह झूठ, दगा, धोखा, गलत बयानी और वादा खिलाफी, ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी बुनियाद भी रिज़्क़ की तंगी हो जाती है। बाज़ औक़ात आदत भी होती है, और रिज़्क़ की तंगी झूठ, वादा खिलाफी पर इंसान को मजबूर कर देती है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे। मेरे पैगंबर दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह मैं अज़ाब कब्र से पनाह चाहता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, ऐ अल्लाह मैं मसीह दज्जाल के फितना से पनाह चाहता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, ऐ खालिक कायनात मैं जिंदगी और मौत के फितनों से पनाह चाहता हूँ। व अऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम, ऐ अल्लाह मैं गुनाह से और कर्ज से पनाह चाहता हूँ। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ इतनी कसरत से किया करते हैं कि मेरे पैगंबर के एक सहाबी ने सवाल कर लिया, मा अक्सर मा तस्ताइज़ु मिनल मग़रम, ऐ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दुआएं सुनी हैं, आप अपनी दुआओं में कसरत के साथ कर्ज से पनाह मांगते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे कर्ज से निजात देना, ऐ अल्लाह मुझे कर्ज से पनाह देना, ऐ अल्लाह मुझे कर्ज से बचाना। ऐ इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कर्ज इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा जुर्म है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बड़े बड़े फितनों के साथ कर्ज का जिक्र करते हैं, यानी दज्जाल के साथ मेरे पैगंबर ने कर्ज का जिक्र किया, जिंदगी और मौत के फितनों के साथ मेरे पैगंबर ने कर्ज का जिक्र किया, कब्र के अजाब के साथ मेरे पैगंबर ने कर्ज का जिक्र किया। ऐ हबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये कर्ज इतना बड़ा जुर्म है? तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, इसलिए मैं पनाह मांगता हूँ, इन्नल अब्द इज़ा ग़रिम फ़वादा फ़अख़लफ़ व हद्दसा फ़कज़िब, क्योंकि बंदा जब कर्ज में जकड़ा हुआ होता है वो बात करता है तो झूठ हो जाती है, वादा करता है तो वादा टूट जाता है, और लोग उसे झूठा भी कहने लगते हैं, वादा खिलाफ भी कहने लगते हैं। वजह क्या होती है? कर्ज। सबब क्या होता है? कर्ज। ये तो दुनिया के अंदर एक वो अजाब है जो कर्ज की सूरत में इंसान को झेलना पड़ता है और सामना करना पड़ता है, और आखिरत के अंदर इस कर्ज का अजाब क्या है? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जनाजा पढ़ाते मेरे पैगंबर पूछा करते, इस पर कर्ज तो नहीं? जब नबी कायनात को बताया जाता कि इस पर कर्ज नहीं, मेरे पैगंबर जनाजा पढ़ाते, और अगर आपको बताया जाता कि इस पर कर्ज है तो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा नहीं पढ़ाते थे। एक बार मेरे पैगंबर जनाजे पे आए, रसूल कायनात ने पूछा कर्ज तो नहीं इसके जिम्मे? बताया गया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर 2 दीनार कर्ज है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, सल्लु अला साहिबिकुम, तुम अपने साथी पर नमाज जनाजा पढ़ो। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, अलैया दीनारान, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 2 दीनार मेरे जिम्मे आए, आप जनाजा पढ़ाएं। मेरे पैगंबर आगे पढ़े, जनाजा पढ़ाया। जब वो 2 दीनार सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जिम्मे ले लिए, और एक और हदीस भी समाअत कीजिए, क्या जिम्मे ले लेने से ही मैयत की खुलासी और छुटकारा हो जाता है या देने भी जरूरी है? एक भाई ने जिम्मेदारी ली दूसरे भाई के कर्ज की। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे पैगंबर मिले
اور آپ نے فرمایا ان اخاک محبوس فی الدین، اے میرے صحابی آپ کے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملے میں جکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے ابھی تک۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذمہ لے لینے سے چھٹکارا نہیں ہوتا، معاملات جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بندہ پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کائنات کو اگلے دن ملا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بھائی کا قرض ادا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا الآن برت جلدا، تو نے اس کی چمڑی کو اب ٹھنڈا کیا ہے۔ اور یہ کون تھا؟ میرے پیغمبر کا صحابی تھا۔ جب تک قرض یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایڈوانس معاف کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں، لیکن قرض کا وہ معاملہ ہے کہ جب تک یہ حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہوتی، انسان کا چھٹکارا اور نجات نہیں ہوتی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی بنا پر میں اپنی ہر دعا کے اندر یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے قرض سے اور گناہوں سے میرے پروردگار بچا، کیونکہ بندہ جب مقروض ہوتا ہے اس وقت وہ بات کرتا ہے، بات پوری نہیں ہو سکتی، جھوٹ بول بیٹھتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو وعدہ بھی جھوٹا کر دیتا ہے، اور لوگوں کے ہاں وہ جھوٹا معروف ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے قرض سے بچا کے رکھنا۔ میرے محترم ساتھیوں، تنگ دستی، رزق کی تنگی، اس کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے انسان چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی حدیث مبارکہ صحیح البخاری، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں ایک بندے نے اللہ مالک کائنات کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ آج کی رات میں صدقہ کروں گا۔ توجہ فرمائیے، صدقہ کروں گا۔ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے سوچا کہ میں دن کی روشنی میں نہیں بلکہ رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کے صدقہ کروں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ رات کو نکلا ہے، خفیہ طریقے سے کسی کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ جب یہ صدقہ دے آیا تو صبح کو شہر کے اندر خبر نشر ہو گئی کہ لوگوں سنو آج بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں، آج بڑا عجیب منظر پیش آیا ہے۔ آج کی رات تو صدق علی زانیہ، آج ایک زانیہ عورت پر رات کو کوئی صدقہ کر گیا، بدکارہ عورت پر۔ بدکارہ کو صدقہ لگتا ہے دیا جا سکتا ہے؟ اس بندے نے بھی یہ بات سنی، پریشان ہو گیا، کہنے لگا الحمدللہ، اے میرے پروردگار عالم، اس سب کے باوجود میں تیری ناشکری نہیں کروں گا، میرے پروردگار تیرا ہی شکر، لیکن میں تو صدقے کی نیت سے نکلا تھا، مجھے کیا پتا اگلا جو صدقہ لینے والا ہے وہ صدقے کا حقدار ہی نہیں۔ اے میرے خالق کائنات، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کی رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ نبی کائنات فرماتے ہیں مال لے کر رات کی تاریکی میں نکلا، رات کے ٹائم صدقہ کرتا ہے، صدقہ کر کے گھر آیا، صبح ہوئی، شہر کے اندر پھر خبر پھیلی ہوئی ہے کہ آج کی رات ایک چور کو صدقہ دے دیا گیا ہے، چور پر صدقہ کر آیا۔ صبح پھر خبر، بھئی چوروں کو صدقہ ہونے لگا ہے، چور کو کوئی صدقہ دے گیا، پھر پریشان ہو گیا کہ لگا اللہ تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی شکر ہے، یعنی مجھے مال دیا ہوا ہے، میں مزید کر سکتا ہوں، آج میں پھر کر آؤں گا۔ اگلی رات نکلے، مال اٹھا کے گیا، رات کی تاریکی میں گیا، کسی کے ہاتھ میں صدقہ رکھ کے آ گیا۔ صبح پتا چلا علاقے کے چودھری کو رات کے ٹائم کوئی صدقہ دے گیا ہے، علاقے کا امیر ترین بندہ، مالدار بندہ، راتوں رات اس کو کوئی صدقہ دے گیا۔
صبح پھر پریشان کہ خالق کائنات 3 راتوں سے صدقہ کر رہا ہوں اور صدقہ اپنے صحیح مقام پہ جا نہیں رہا، پتہ نہیں میری نیت نہیں ٹھیک یا مال نہیں ٹھیک، مسئلہ کیا ہے؟ پریشان ہو گیا۔ پریشان ہو جاتا ہے نا بندہ، اور صدقہ کر کے پریشان بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا صحیح جگہ پہ پہنچا یا نہیں پہنچا۔ آپ کی تسلی کے لیے بھی یہ حدیث میں عرض کروں، صدقہ کرنے والے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 راتوں کے بعد 4تھی رات آ گئی، یہ سو گیا، بھی آج صدقہ رہ نہیں دینے، سو گیا۔ جب سو گیا مالک کے کائنات کی طرف سے خواب آیا، اور خواب کے اندر بتایا گیا، فرمایا اما صدقتک فقد قبلت منکا، اے میرے بندے تیرا 3 راتوں کا صدقہ میں پروردگار عالم نے قبول کر لیا ہے۔ 3 راتوں کا صدقہ اللہ مالک کائنات بندے کی نیت دیکھتا ہے، اگلے بندے نے اسے کہاں لگا دیا ہے، پروردگار عالم پچھلے بندے کا اجر ضائع نہیں کرتا، خالق کائنات اس کو اجر اور ثواب برابر دے دیتے ہیں، پورا دیتے ہیں۔ 3 راتوں کا تیرا صدقہ قبول ہے۔ اس لیے آپ کی یعنی تسلی تشفی کے لیے میں عرض کروں کہ بعض اوقات کوئی بندہ اعلان کرتا ہے، آپ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے، آپ کو اجر مل گیا ہے، پورے صدقے کا اجر آپ کو مل گیا، یہ گرفت اور پکڑ اب اس بندے پہ ہے۔ 3ری رات 4تھی رات خواب آ گیا، اے میرے بندے تیری 3 راتوں کا صدقہ میں مالک کائنات نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ رہی یہ بات کہ وہ 3 لوگ صدقے کے حقدار نہیں تھے، لیکن تیرے صدقے کا ایک فائدہ تو ہو سکتا ہے۔ وہ جو غنی آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، جس پر تو نے صدقہ کیا، رات کی تاریکی کو ممکن ہے وہ بندہ کنجوس ہو، صدقہ نہ کرتا ہو، جب تو نے رات کی تاریکی نے اس پہ صدقہ کیا، اسے بھی خیال آ جائے کہ یہ اللہ کا کتنا پیارا بندے جو رات کی تاریکی میں صدقے کر رہے ہیں، مالک کائنات نے مجھے بھی مال سے نوازا ہوا ہے، مجھے بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ ممکن ہے تیرے صدقے کی وجہ سے وہ بھی صدقہ شروع کر دے، اسے بھی خیال آئے، وہ بھی اللہ کی راہ میں مال لٹانا شروع کر دے۔ اس لیے پروردگار عالم نے تیرا صدقہ قبول کیا۔ ایک رات جب تو چور پر صدقہ کرایا، ممکن ہے وہ چور تنگ دستی کی وجہ سے چوری کرتا، تنگی کی وجہ سے چوری کرتا، جب تو نے اس پہ صدقہ کیا، تیرے صدقے کی وجہ سے وہ چور چوری سے رک جائے گا۔ اس حدیث نے کیا بتایا کہ بعض اوقات تنگی کی وجہ سے انسان چوریاں بھی کرتا ہے، تنگ دستی کی وجہ سے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما، میرے اللہ امن عطا فرما، یا اللہ چوری چکاری ڈکیتی وارداتوں سے ہماری مملکت کو محفوظ فرما۔ اسی طرح میرے محترم ساتھیوں، تنگی رزق کی وجہ سے انسان بدکاری تک پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں پروردگار عالم کی طرف سے بتایا گیا کہ جب اس رات تو نے صدقہ کیا اور ایک بدکارہ کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ آیا، ممکن ہے تنگی رزق کی وجہ سے عورت بدکاری پر مجبور ہوتی، بدکاری وہ کرتی ہی تنگی کی وجہ سے ہو، غربت کی وجہ سے ہو، تیرے مال کی وجہ سے اللہ اسے بدکاری سے بچا لے، تیرے صدقہ کی وجہ سے وہ بدکاری سے بچ جائے، یہ ممکن ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری 3 راتوں کا صدقہ قبول بھی کیا ہے، اور 3 بندوں کی ہدایت کا میرے رب نے ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ محترم ساتھیوں، یہ تنگی رزق کے نقصانات ہیں، غربت کے، تنگ دستی کے نقصانات۔ اب ان کے اسباب کیا ہیں، وہ بھی میں 2-4 مختصراً عرض کروں گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان تنگ دستیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تنگی رزق میں مبتلا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے والا انسان ہے، جو نماز سے دور ہوگا، اللہ کے دین سے دور ہوگا، پروردگار عالم اسے رزق کی تنگی میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں وہ بندہ جو میرے دین سے، میری نماز سے، میری یاد سے، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، میں اسے رزق کی تنگی میں مبتلا کر دوں گا۔ رزق کی تنگی، اب یہ غور کیجئے، آپ کے ذہن میں شاید یہ بات آئے کہ کئی نمازی اور دیندار ہم نے تنگ دستی میں مبتلا دیکھے ہیں۔ ہاں دیکھے ہوں گے، لیکن یہ امتحان بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، اور وہ اللہ نے انبیاء کرام کے سے بھی لی ہے، لیکن خالق کائنات میرا پروردگار عالم بھوکا انہیں بھی نہیں سونے دیتا۔ یہ جو رزق کی تنگی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ مال آتا ہے لیکن بندہ تنگ ہی تنگ ہے، ذرائع ہوتے ہیں لیکن بندہ تنگی میں ہے، آمدن ہے لیکن اس کا بجٹ اور حساب کتاب اور سلسلہ بن ہی نہیں رہا، پریشانی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس بندے کی کیفیت ہوتی ہے من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ میں نے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن واللہ ایسے بندے دیکھے ہیں کہ جیب میں شاید ان کے 10 روپے بھی نہ ہوں، لیکن ان کا اطمینان اور تسلی اور سکون اور مسجد سے محبت اور لگاؤ، اور وہاں پر وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کہ بادشاہ بیٹھا ہے، اور زبان پہ اللہ کے شکر کے کلمات ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین اور ذکر کے ساتھ محبت کا صلہ ہے جو میرا پروردگار اپنے بندے کو دیتا ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کر رہا ہے، تنگی میں مبتلا کر رہا ہوں، اے الہ العالمین آج مجھے تنگیوں میں مبتلا کر دیا تو نے میرے خالق کائنات، اس کی وجہ تو میرا رب فرماتا ہے، فرمایا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اے میرے بندے دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں، میری آیات، میری تذکیر، واعظ، نصیحت آتی رہی، لیکن تو نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس پر، توجہ ہی نہیں کی اس پر، آیا ہی نہیں کبھی اس پر۔ جب تو میرے آیات سے، میرے ذکر سے دور رہا تو آج دنیا کے اندر بھی تجھے ہم نے معیشت کی تنگی میں مبتلا رکھا، اور قیامت والے دن بھی ہم نے تمہیں نبینا کر کے اٹھانا ہے، ان کو پروردگار عالم۔ اس لیے غور کیجئے، ذرا منظر پہ نظر دوڑائیے کہ آپ کو دین سے وابستہ افراد چاہے آمدن کم ہوگی لیکن مطمئن نظر آئیں گے، سکون میں نظر آئیں گے، اطمینان میں نظر آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ کے ذکر کی اور اللہ کی نماز کی برکتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ، میرے سامنے میں اور بھی بہت سارے ایسے افراد ہوں گے مسجدوں اور مدارس سے جو وابستہ افراد ہیں، اگر آپ ان کی ماہانہ تنخواہیں وہ سن لینا۔ ایک مولانا نے پیچھے ایک بات کی تھی تو وہ ایک لطیفہ ہی، کہتے ایک بادشاہ نے نا یہ شرط لگائی کہ میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا جو شیر کی آنکھوں سے آنسو نکلوا دے گا، تو پوری دنیا نے زور لگا لیا، کوئی نہ نکلوا سکا۔ ایک مولوی صاحب کہتا ہے کہ میں نکلوا دیتا ہوں جی بادشاہ سلامت۔ اس نے شیر کے کان میں کوئی بات کی، آنسو نکل آئے تو بادشاہ نے پوچھا بھی آپ نے اس کو کیا کہا کہ یہ رونے لگ گیا؟ انہوں نے کہ میں نے اپنی تنخواہ دسی۔ بہرحال میں یہ عرض کروں، لیکن اس کے باوجود آپ میں سے بہت سارے لوگ مساجد کے ساتھ وابستہ بیٹھے ہوں گے، آپ نے کسی مسجد کے یا کسی مدرسے کے ملازمین کا کہیں دھرنا دیکھا ہو بھی تنخواہ بتاؤ؟ کسی نے دیکھا ہو؟ کبھی آپ کو مسجد بند ملی ہو بھی آج مولوی ہڑتال تے روڑ تے نے جی اتھے نہیں نہ جاؤ؟ کبھی بتائیں مجھے مسجد بند ملی ہو کہ تنخواہ کے لیے دھرنا ہے؟ آج کسی مدرسے کو تالے لگے ہوں کہ یہاں کے اساتذہ آج پڑھائی بند ہے، وہ اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے دھرنا دے رہے ہیں؟
وہ آج کسی چوک میں ہے، چوراہے میں ہے، کسی سڑک میں ہے، بازار میں ہے، آپ بہت سارے لوگ بیٹھے کبھی ملے ہوں یہ دین سے وابستہ لوگ اپنے وظیفے اور تنخواہوں میں دھرنا دیتے ہوئے؟ تو مجھے بتائیے۔ لیکن میں پچھلے ہفتے ہی گزرا سول اسپتال کے پاس سے، تو انہوں پتا ہے ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال ہے، کبھی بوڑھے ڈاکٹرز کی ہڑتال ہے، کبھی نوجوان ڈاکٹرز کی ہڑتال ہے، کبھی محکمہ تعلیم سے وابستہ افراد وہ جناب کالج یونیورسٹی اور اپنا سکول بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں، کبھی ڈاکٹروں نے بند کیا ہوا ہے۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جائے، حالانکہ شاید یہ جو دین سے وابستہ لوگ ہیں ان کی پورے سال کی تنخواہیں اور ان کی ایک مہینے کی برابر جا بنتی ہوں، لیکن پھر بھی دھرنا ہے، پھر بھی دھرنا ہے، پھر بھی ہڑتالیں ہیں، پھر بھی ہسپتال بند، سکول بند، کالج بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں بند ہو جاتے ہیں جی؟ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ میں دیکھتا ہوں میرے پروردگار عالم یہ وجہ اور سبب کیا ہے؟ سبب ایک ہی ملے گا کہ اللہ رب ذوالجلال کا فضل اور رحمت یہ اللہ کے دین میں اور اللہ کے ذکر میں میرے رب نے رکھ دی ہے۔ اس لیے دین سے وابستہ افراد آپ کو ان معاملات میں پڑھتے ہوئے نہیں ملیں گے، لیکن جو دین سے دوری ہے وہ آپ کو سڑکوں پہ اور ہڑتالوں میں نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری اور اعراض۔ اس لیے اگر الہ العالمین نے، خالق کائنات نے، پروردگار عالم نے آپ کے دل میں دین کی محبت اور تڑپ پیدا کر دی ہے تو آپ پروردگار عالم کا شکر ادا کیجیے، شکر ادا کیجیے اس کا۔ میرے محترم ساتھیوں، مریض بیڈ کے اوپر تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، کہاں ہے ڈاکٹر؟ ہڑتال میں۔ آج وہ ہڑتال پہ ہیں جی، آج مریض جانے اور آپ جانے۔ کیا ہمارے حکام بالا جو ہیں وہ ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیں گے اور غور نہیں کریں گے کہ اس عوام کی داد رسی کرنا اور ان معاملات پہ غور کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جب دین سے دوری، ذکر سے دوری ہوگی تو گزران ایسے ہی تنگ ہوگی۔ مال ہونے کے باوجود انسان ٹینشن میں ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، بڑھانے کے چکر میں ہے۔ دوسرا سبب وہ انسان کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے رزق کی تنگیاں، معاشی بدحالی پیدا ہو جاتی ہے، وہ انسان کے گناہ ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون۔ میرے خالق کائنات نے فرمایا کہ زمین کے اوپر بھی فساد برپا ہو گیا، سمندروں کے اوپر بھی فساد برپا ہو گیا، خشکی میں بھی خرابیاں پیدا ہو گئیں، پانی کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ لوگوں کیا مطلب ہے خشکی میں خرابیاں اور پانی میں خرابیاں؟ پانی بد ذائقہ ہو گئے، پانی بد ذائقہ ہو گئے، پانی کاشت کے قابل نہ رہے، پانی پینے کے قابل نہ رہے، پانی خراب کر دیے۔ میرے پروردگار عالم نے یہ پانی خشک کر دیے، یا دریا خشک ہو گئے، پانی تمہارے جو ہے نا آنا بند ہو گئے۔ اللہ مالک کے کائنات فرماتے ہیں والبر، زمین کے اوپر بھی فساد برپا ہو گیا، زمین نے اپنی پیداوار کم کر دی، پیداوار ختم کر دی، پیداوار تھوڑی کر دی۔ اللہ خالق کے کائنات فرماتے ہیں یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوئیں؟ فرمایا بیما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوت، لوگوں کے جرائم، اس کی وجہ سے میرے پروردگار عالم فرماتے ہیں زمین میں بھی خرابیاں، خشکی میں بھی خرابیاں، پانی میں بھی خرابیاں برپا ہو گئیں۔ وجہ کیا ہے؟ انسانوں کے گناہ۔ ہم کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ انوار الحق کاکڑ، یعنی سوچنے کا زاویہ بھی تو غلط ہے نا ہمارا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو معاشی بدحالی ہے وجہ کیا ہے؟ IMF۔ وجہ کیا ہے؟ ڈالر مہنگا۔
وجہ کیا ہے پیٹرول مہنگا، وجہ کیا ہے یہ وزیر اعظم، وجہ کیا ہے وہ حکومت، وجہ کیا ہے فلاں حکومت. سنیے، یہ حکومتیں لانے والا اللہ ہوتا ہے، اور رب کہتا ہے کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. تو یہ جیسے بھی آتے ہیں عمل ہمارے ہیں، سبب ہم ہیں، کرتوت ہمارے ہیں، گناہ ہمارے ہیں، جرائم ہمارے ہیں. اس لیے میرے محترم ساتھیوں، ووٹ پہ غور کرنے سے پہلے اپنے کردار پہ بھی غور کرنا ہوگا، اپنے عمل پہ بھی غور کریں، اپنے گھر میں غور کریں، اپنے قبیلے خاندان میں غور کریں، جن لوگوں کے آپ کفیل ہیں ان پہ غور کریں کہ کیا ان کا چال چلن انداز رویہ طریقہ دینداری ہے یا کہیں اور جا رہے ہیں. اس پہ غور کرنا ہے. جب ہم اس پہ غور کریں گے میرا مالک ہمارے حالات انشاءاللہ درست کر دے، ضرور ٹھیک کرے گا وہ رب. میرے محترم ساتھیو، اللہ مالک کائنات فرماتے ہیں کہ یہ فساد برپا ہو گیا، کس وجہ سے برپا ہو گیا؟ لوگوں کے اعمال اور جرائم کی وجہ سے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خرابیاں یا یہ جو آفتیں اور مصیبتیں آئیں نا، ان کے پیچھے یہ بھی سن لو، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، میں ان کے پورے گناہوں کا انہیں عذاب نہیں دے رہا، میں تو تھوڑا سا انہیں چکھاتا ہوں، تھوڑا سا اعمال اس کا بدلہ انہیں دیتا ہوں تاکہ یہ واپس آ جائیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، یہ توبہ کر لیں، رجوع کر لیں. میرے محترم ساتھیوں، اسی طرح چوتھا سبب رزق کی تنگی کا وہ ہے ناشکرا پن. کیا ہے؟ ناشکرا پن. اب میں اس کی وضاحت کروں تھوڑی سی، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ 150 پیٹرول لے رہے تھے ہم، تب بھی کیا تھے؟ ناشکری کرتے تھے نا. اس وقت بھی ہم حکمران کو برا بھلا کہتے تھے، 150 پیٹرول لیتے تھے. اس کے بعد 170-80 پہ گیا، ہم پھر بھی نہ شکرے. پھر 210 پہ گیا، گل ساڑی ہوتے ہی. پھر جو ہے نا 235-36 پہ گیا، ہم پھر بھی نہ شکرے. ہون 306 کا لے رہے ہیں، نہ شکرے. بھئی شکر ادا کرو، آج 12 بجے تک تو کرو نا، کیونکہ لگے گا 12 بجے کے بعد پتہ. اس لیے کبھی ہماری زبان سے شکر کے کلمے نہیں نکلے. چینی کو دیکھ لیں، چینی لیتے رہے، 100 روپے لے کر بھی نہ شکری، 180 لے کر بھی نہ شکری. شکر ادا کرتے کبھی بھی، چلو میرے پروردگار شکر ہے مل تو رہی ہے. یہ کہہ کے تو دیکھیں کبھی کہ چلو مل تو رہی ہے. ہمارے شاید آباؤ اجداد نے وہ ٹائم دیکھے ہوں کہ جب آٹا ملنا ہی بند ہو گیا ہو، جب چینی ملنی بند ہو گئی ہو، جب راشن ملنا ہی بند ہو گیا ہو. چلو ابھی وہ دور تو نہیں دیکھا، اس لیے یہ شکر اس بات پہ ادا کر دیں کہ چلو پیسوں کے ساتھ مل تو جاتا ہے. شکر کا انداز اپنائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھیے. حکمران کو برا بھلا کہنے سے نہ یہ نیچے ہوگا نہ اوپر ہوگا، بس اپنی اللہ سے رابطہ رکھیں. اور مالک کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے میں تمہیں اور نوازتا رہوں گا اور دیتا رہوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. ناشکری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو شکر ادا کیجئے. ہم حکمران کی مذمت میں رحمان کو تو بھول ہی گئے، اللہ کو بھول ہی گئے، پروردگار کو بھلا ہی دیا. اس کے شکر کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں. میرے محترم ساتھیوں، اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں بندہ شکر کرے گا میں اسے نوازوں گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، میرا اللہ ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. چوتھی وجہ رزق میں تنگی کی، معیشت میں تنگی کی. میں نے کوشش کی ہے ان باتوں کا ذکر کروں جو ہمارے ساتھ تعلق ہیں، کوئی ہمیں فائدہ ہو، ہم بہتری لائیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. چوتھی صورت، جب معیشت تنگ ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، جب مال تنگ ہو جاتا ہے، جب اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، تو بے کرنے والے
اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اختیار دیتا ہے کہ وہ جب تک جدا نہ ہو اپنی بے کو سودے کو توڑ سکتی ہیں۔ خیر یہ اصولی بات۔ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا وہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلقہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا، یہ دونوں سودا کرنے والے بندے اگر دونوں سچ بول دیں، اپنی چیز کا عیب واضح کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تجارت کے اندر برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تاجر اگر سچ بولے، تاجر اگر مٹھے پہ تاجر اگر سچ بولے اور وبینا، تاجر اگر اپنی چیز کا عیب بیان کر دے، عیب بیان کر دے، سمجھ آئی ہے، اور بتا دے بھائی یہ جو اوپر میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہے نا، چٹ میں آپ لائی ہے، اندر سے یہ پاکستانی ہے، اگر یہ بیان کر دے، کرے گا کوئی بیان؟ ہم کرتے ہیں بیان، کرتے ہیں ہم؟ نہیں کرتے نا۔ یہ سارے ہتھ کنڈے تو ہمارے ہیں، سارا نزلہ انوار الحق کاکڑ پہ تو نہ ڈالو نا۔ کیا خیال ہے؟ اے نہیں سمجھ جانا بھی شاید میں حمایتی یا نگران حکومت دا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آج رات سے پہلے ہی ساڑھے مگروں لا دے۔ اور سب کو میں عرض کر رہا ہوں کہ حکمرانوں کا احتساب ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن میں اور آپ اپنے جسم کے تو ذمہ دار ہیں، ہمیں اپنا بھی تو کرنا چاہیے، اپنی تجارت کا، اپنے لین دین کا، اپنی دکانداری کا، اپنے معاملات کا، کہ ہم کتنے سچے، کتنے کھرے اور کتنے عیب بیان کرنے والے ہیں اپنی چیز کا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، گاڑی بیچنی ہو جہاں پر خراب ہو وہاں سٹیکر لگا دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یا ایسے ٹائم دیں گے کہ جس ٹائم اگلے بندے کو پتہ نہ چل سکے، گاڑی ایکسیڈنٹل ہو ہم کہتے ہیں بس معمولی ٹچنگ ہے جی، کوئی نہیں ایڈا مسئلہ لے جاؤ۔ میرے محترم ساتھیو، یہ تمام کام یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مجھے اور تجھے اجازت نہیں دیتی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر تاجر سچ بولیں اور عیب کو بیان کریں، بُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی بے میں، تجارت میں میرا اللہ برکتیں نازل کر دے گا۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اگر یہ اپنی چیز کا عیب چھپائیں گے، اگر یہ جھوٹ بولیں گے، اپنی چیز کا عیب چھپائیں گے، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، میرے پیغمبر نے فرمایا چیز تو شاید بک جائے لیکن برکت ختم ہو گئی ہے۔ آج پورے پاکستان سے برکتیں کیوں اٹھ گئی ہیں؟ اس لیے کوئی بھی محکمہ ہو، دھوکہ دینے والا ہر محکمے میں بیٹھا ہے، دھوکے کے علاوہ کام ہی نہیں ہمارا۔ جب ہم نے کرنا دھوکہ، دینا دھوکہ، کھانا بھی دھوکہ، اعتماد ہی نہیں ہمیں ایک دوسرے پر، تو میرے محترم ساتھیوں پھر برکت کا نزول کیسے ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ دیکھیے، سارا آپ کا سرگودا پریشان ہے، اور بھی شہر بھی کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں سے ہمیں دودھ ٹھیک مل جائے۔ اور میری منت ہے اگر کوئی دودھ کا کاروبار کرتا ہے، مہربانی کرو چلو پانی پا لے کرو، پاؤڈر تے نہ پاؤ، پانی ڈالنے کم از کم، اس سے لوگ بیمار تو نہیں ہوتے، مرتے تو نہیں۔ آپ کے دودھ کے تو شاید 4 انے آپ کو زیادہ مل جائیں گے، لیکن جس کی جان آپ نے لے لی ہے، کیا یہ قتل آپ کے ذمہ نہیں ہے؟ اور ایک دودھ نہیں، اور بہت ساری چیزیں، ان میں وہ چیزیں ملائی جاتی ہیں جو بندے کے لیے جان لیوا ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ پانی برداشت کرتے تو دودھ والا بھی آپ کو شاید پاؤڈر نہ پلاتا، کھاد نہ کھلاتا، لیکن آپ نے اس کے پانی پہ اعتراض کیا، انہیں کیا پوچھ لینا؟ کیا یہ بھی انوار الحق کاکڑ کا قصور ہے؟ دودھ میں پانی وہ ڈال جاتا ہے، یا پاؤڈر آپ کو وہ سپلائی کرتا ہے کہ یہ ڈال دیں؟ تیل ہم کیسے بیچ رہے ہیں؟ جس بندے کا جو محکمہ اس پہ غور تو کرے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ جب آنے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، پھر اللہ کی برکت اور رحمت کہاں سے آئے گی؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو اپنی چیز کا عیب بیان نہیں کرتا، اس کی برکت کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔
اور ایک حدیث میں بات ختم کروں اور اس پہ غور کرنا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیسے لیا ہے؟ امام کائنات جا رہے ہیں، گندم کا ایک ڈھیر پڑا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے بارش ہو گئی تھی اور وہ ڈھیر صحابی کا تھا، اس نے ویسے ہی رہنے دیا، اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی کہ میں نے اس کو اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ اوپر سے وہ گندم خشک ہو گئی، میرے پیغمبر نے اندر ہاتھ ڈالا، اندر سے گیلی تھی، گندم اندر سے گیلی تھی اور بیچنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گندم ہے، بتایا گیا اس کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ اندر سے گیلی اوپر سے خشک ہے، تو نے اسے پھیلایا کیوں نہیں تاکہ خریدار کو پتا چل جائے کہ یہ گندم گیلی ہے؟ کیوں نہیں پھیلایا؟ سیمپل دکھا کے کچھ اور بیچنے والوں غور کرو، کیوں نہیں دکھایا؟ نبی کائنات فرماتے ہیں سن من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم کتنے قدموں پر اور کتنی چیزوں میں دھوکہ دیتے ہیں، غور کریں۔ پھر پیغمبر کے ساتھ ہمارا تعلق کیا رہا؟ کیا رفع یدین سے نماز پڑھنا یہی سنت رسول ہے؟ آمین اونچی کہتے ہیں ہم پیغمبر کے امتی ہو گئے اور پیغمبر کے مرید اور غلام ہو گئے؟ نہیں، جیسے اونچی آمین کہنا، نماز میں فاتحہ پڑھنا، پاؤں سے پاؤں ملانا، رفع الیدین کرنا، یہ تمام محمد مصطفیٰ کی سنتیں ہیں اور آرڈر امام کائنات کا۔ ویسے ہی خالص چیز دینا، دھوکہ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکے سے بچنا، یہ بھی میرے پیغمبر کا حکم اور آرڈر ہے۔ اس لیے میرے محترم ساتھیو، امید ہے کہ جب ہم اپنے ان اقدامات پہ غور کریں گے اور جو جس مسند پہ بیٹھا ہے وہ دھوکے دینے سے اجتناب کرے گا، سچ بولے گا، تو انشاءاللہ میرا پروردگار ضرور اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور ہمارے حال بہتر فرمائے گا۔ میرا اللہ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ ہمارے ملک پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، میرا اللہ ہمارے پورے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔